अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाज़ेब। गुज़श्ता लॉन्ग मार्च बज़ाहिर नाकाम होने के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तारीख पर तारीख की राह पकड़ ली है और इस बार वो अपने दूसरे लॉन्ग मार्च या फिर धरने को ग्रीन सिग्नल दिलवाने के लिए एक दफ़ा फिर इदारों को पुकार रहे हैं। इमरान खान की जानिब से जो 6 दिन की डेडलाइन दी गई थी उसका आज चौथा दिन है, यानी इमरान खान को अपने अगले लॉन्ग मार्च की तारीख या अगली हिकमत अमली का ऐलान 2 दिन बाद करना है। लेकिन इस 2 दिन से पहले इमरान खान की नजरें कल पर हैं, जब वो सुप्रीम कोर्ट में अपने लॉन्ग मार्च को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने की इस्तदा लेकर जा रहे हैं। गो के इस इस्तदा से पहले ही इन्होंने बज़ाहिर अपना ज़हन बना लिया है, जिसकी झलक आज उनके वकला फोरम से खिताब में मिली पेशावर में, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ना सिर्फ दबाव में लाने का तासुर दिया बल्कि नताइज से भी खबरदार कर दिया। अपने वकला आपको और अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि आपको तारीख माफ नहीं करेगी, ये मुल्क माफ नहीं करेगा, आपके बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे अगर आपने आज स्टैंड ना लिया। शरीफों के केसेस अब सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर करे, मॉनिटरिंग जज बनाए। इंशाल्लाह कल हमारा केस लगेगा वहां और हम इनसे सुप्रीम कोर्ट से अब रूलिंग ले रहे हैं। आप हमें रूलिंग दें कि हमें बताएं कि इस मुल्क में किस बेसिस पे पहले हमें रोका गया और जो इंतशार किया गया, और आगे क्योंकि मैंने डेट देनी है लोगों को, अगर सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देता है तो वो एक हमारी स्ट्रेटजी है। अगर वो नहीं प्रोटेक्शन देता फिर मैं आज आप सबके सामने खड़ा होकर ये कह रहा हूं कि फिर मेरी दूसरी स्ट्रेटजी होगी। अब इमरान खान तो प्रोटेक्शन मांग रहे हैं अपने मार्च के लिए सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन इस तैयारी करने के इरादे की झलक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मौक़िफ़ से भी हो जाती है, जिनके बकौल वो भी अब विफाक के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। पूरा मन जुलूस में गया था, खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। अब इमरान खान और उनकी जमात का ये मौक़िफ़ कानूनी और इखलाकी लिहाज से कितना जायज़ है, इस मुतालिक हुकूमत जो है वो तो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान ने अब इदारों पर चढ़ाई शुरू कर दी है और वो अब सिर्फ तसादुम चाहते हैं। हुकूमत मुबैना तौर पर इदारों और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों पर ही इस नुक्ते से सवालात और एतराज़ात भी उठा रही है। इदारों से प्रोटेक्शन की फरियाद एक तरफ, दूसरी जानिब इमरान खान की जमात में मज़ामती सियासत से मुतालिक खुद एहतसाबी या यूटर्न का अमल भी शुरू होता दिख रहा है। हालिया लॉन्ग मार्च की नाकामी से मुतालिक सामने आने वाले इंकशाफात में कायदीन और आला तरीन क़यादत की जानिब से फैसलों से मुतालिक यकसर नावाकिफ रखने के गिले किए गए हैं। फैसला साजी से कबल मुशावरत ना करने और तैयारी के लिए भी वक्त ना देने पर पार्टी क़यादत को मुअर्रद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। पंजाब PTI पर काफ़ी तनकीद की जा रही है कि KP से तो बड़े लोग हम लेके आए लेकिन पंजाब से किसी को नहीं निकाला गया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली में मज़ामत के साथ साथ अब मफामत की झलक भी हमें दिख रही है। PTI जल्द इलेक्शन के अपने मुतालबे से दस्तबरदार होने को तो तैयार नहीं है, लेकिन इस मामले में हुकूमती और दीगर सियासी जमातों से राब्ता कारी के अलावा कोई चारा नहीं है उनके पास। शायद इसीलिए PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद की जानिब से भी हुकूमत से मुज़ाकरात की तस्दीक की गई। ये दावा भी किया गया कि नून लीग जल्द इलेक्शन चाहती है, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब नामजद करने की समरी मंजूरी के अलावा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लिए इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को भी तैनात किया है, जबकि उनकी मेज़ पर हुकूमत की जानिब से हालिया दिनों में की जाने वाली नैब और इलेक्शन तरामीम के मुसव्वदे भी पहुंच चुके हैं। यानी मौजूदा सियासी मंजरनामे को अगर देखा जाए तो PTI बज़ाहिर तो लचक नहीं दिखा रही, लेकिन लचक दिखने का तासुर हमें उनके फैसलों से जरूर मिल रहा है और ज़मीनी हकायक इस तासुर को तकवीयत भी दे रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है और ये सब कुछ जल्द इलेक्शन करवाने के लिए किसी डील के तहत क्या किया जा रहा है, या बकौल हुकूमत तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के लिए अगले साल अगस्त तक इंतजार करना होगा? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया इस वक्त साबिक अपोजिशन लीडर वफाकी वजीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब, जबकि आगे चलकर वफाकी वजीर तवानाई नून लीग के नायब सदर खुरम दस्तगीर और PTI के साबिक वजीर मुमलिकत बरा इत्तलात फरूख हबीब भी हमें ज्वाइन करेंगे। खुर्शीद शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ एतराज़ात ज़ाहिर किए गए हैं। देखिए, एक तो सख्त फैसले जो हुकूमत ने करने थे वो अब शुरू करना जो है वो हो गए हैं। आपको क्या इस बात की गारंटी है कि अब सख्त फैसलों के बाद आपको टर्म भी पूरी करने दी जाएगी, और क्या पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है कि हुकूमत अपनी टर्म पूरी करे, यानी अगस्त नेक्स्ट ईयर तक? जी, पहले तो हम चाहते थे कि अक्टूबर नवंबर में ये इंतखाबात हों, जैसे ही लेजिस्लेशन हो जाए तैसे ही उसके बाद इमीडिएटली, मगर जो ये खूनी लॉन्ग मार्च की बातें की गई
تو اس کے بعد ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں 2023 13 اگست تک جانا چاہیے. تب آپ اپنی ٹرم پوری کریں گے. شاہ صاحب، خان صاحب تو پھر کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں وہ داخل ہونے والے ہیں. اب تو وہ عدلیہ کو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وکلاء اور عدلیہ کو تاریخ معاف نہیں کرے گی، ان کے بچے معاف نہیں کریں گے اگر عدلیہ نے سٹینڈ نہ لیا. یہ جو باتیں دیکھیں، اب تو اگر عدلیہ یہ کہہ دے کہ جی لانگ مارچ عمران خان صاحب کو کرنے دیں تو حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں، عدلیہ نے پہلا تجربہ کیا ہے، بہت اچھا تجربہ ہوا عدلیہ کا، کہ ان لوگوں نے روکنے کے باوجود بھی وہ آ گئے. پھر عدلیہ نے یہ کہا کہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو میسیج نہیں ملا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے اس دنیا میں بیٹھے ہیں جو زیرو ڈسٹنس ورلڈ ہے، جس میں کوئی شک ہی نہیں کہ کوئی میسیج چلے اور ملے نہیں. ایک بات تو یہ چلو ٹھیک. اب اگر وہ لانگ مارچ کے صورت میں اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں تو وہ اپنا شوق پورا کر لیں. ابھی بھی شوق پورا کیا، پھر بھی شوق پورا کرے. اس نے کون سا کام کیا ہے جو اتنا بڑا جمپ دے رہا ہے بیٹھ کے؟ کون سا پاکستان کی اکانومی کو اس نے بہتر کیا؟ کون سے لوگوں کے وعدے پورے کیے؟ کون سے کمٹمنٹ کی جو مینیفیسٹو کی کمٹمنٹ کی، الیکشن کمٹمنٹ تھی، کون سی پوری کی جو یہ عوام میں امیدیں رکھتا ہے؟ یہ حالات ایسے کر کے اس ملک کے گیا ہے جس کو سنبھالنا ہی مشکل ہو رہا ہے. اور ہم نے ایک زہر کا گھونٹ پی کے یہ کام کیا. 3.5 سال ترلے کرتے رہے ہم کہ آؤ چارٹر آف اکانومی کریں. ہم بیٹھتے ہیں. عادل، بات آپ بھی دنیا کی چیزیں دیکھتے بھی ہیں، دنیا کی پارلیمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں، اپوزیشن کو بھی دیکھتے ہیں، گورنمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں. دنیا کی کہیں مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ حکومت کو اپوزیشن یہ آفر کرے آؤ ہم بیٹھ جائیں، ملک کے خاطر، ریاست کے خاطر ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو جواب کیا آتا تھا؟ NRO نہیں دوں گا. مجھے NRO کی باتیں کر رہے ہیں. یعنی اس کو سوائے اس چیز کے، ایکسپلائٹیشن کے اور نیگیٹیوزم کے، اور اس کے پاس کوئی بھی مینیفیسٹو نہیں تھا. مجھے بتائیے، آج کے پی کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے ایک بیان دیا کہ وہ کے پی کی فورس استعمال کریں گے اگلے لانگ مارچ میں. اب تو وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ ادھر پولیس اور FCO اور رینجرز تعینات کریں گے تو، اور دوبارہ سے وہی آنسو گیس، شلنگ اور گرفتاریاں، تو وہ بھی فورس کے ساتھ آ رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا ہے پھر کیا کرے گی گورنمنٹ؟ دیکھیں عادل، کیا خیبر پختونخوا وفاق سے ہٹ گیا ہے؟ نہیں. ایک الگ ملک بن گیا ہے؟ نہیں. کہ وہاں سے چڑھائی کریں گے وفاق کے اوپر؟ کیا پاکستان کا آئین ختم ہو گیا ہے؟ کیا پاکستان کا قانون ختم ہو گیا ہے؟ پاکستان کے آئین کے اندر صوبوں کی جو پوزیشنز ہے وہ واضح نہیں ہے؟ اگر ایسا ہوا اور وہاں سے بھی کوئی ایسی باتیں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت خطرناک کھیل جو وہ شروع سے آج سے 30 سال پہلے کھیلنے کے لیے پاکستان بھیجا جا رہا تھا، وہ شاید اس لانگ مارچ میں وہ کھیل کرنا چاہتا ہو. اس لانگ مارچ میں وہ چاہتا ہو کہ میں ایسے حالات پیدا کروں پاکستان کی ریاست کے لیے جو انکانسٹیٹیوشنل ہو، اور ایسی فضا پیدا ہو جائے جیسے جنگ کی فضا ہوتی ہے. تو ہم جنگ کی فضا تو پیدا کرنے نہیں دیں گے. گورنمنٹ پر انہوں نے ایک اور الزام لگایا کہ آپ کوئی سازش یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں. کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے؟ کوئی آپ سے ڈسکس ہوا؟ ان سے تعلقات بنانے جا رہی ہے پاکستانی گورنمنٹ؟ بات ہی ہے کہ یہ الزام تو اس کے اوپر ہے. یہ الزام تو اس کے اوپر ہے. اب یہ ہمیشہ مذہبی کارڈ کھیلنا چاہتا ہے. یہ الزام تو ہے ہی ان کے اوپر. وہ اپنی بات کرتا ہوگا. شاہ صاحب، شہباز شریف صاحب نے دیکھیں معاملات تو مذاکرات سے حل ہوں گے. انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی، پھر شاہ محمود نے تسلیم کیا کہ مذاکرات ہوئے ہیں. آپ کے علم میں یہ سارا سب کچھ ہوگا. آج صدر مملکت نے گورنر پنجاب کی تعیناتی کر دی، الیکشن کمیشن کے ممبران جو ہیں وہ تعینات کر دی ہیں. اب یہ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی سے آپ کے مذاکرات تھے وہ ابھی جاری ہیں، اور جو صدر مملکت نے فیصلہ کیا وہ بھی کسی مفاہمت کا نتیجہ ہے؟ ان سے بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے آپ کی؟
دیکھیں صدر مملکت کا اپنا ایک رول ہے، وہ تو بالکل سیپریٹ رول ہے، جس کی کافی مرتبہ اس نے وائلیشن بھی کی ہے، جو انڈر اوتھ جو اس کی کمٹمنٹ ہے اس سے بھی وائلیٹ کی ہے، مگر چلو کوئی بات کی ہے اس نے تو ٹھیک ہے، مگر مذاکرات شروع میں جب لانگ مارچ ہو رہا تھا تو ان لوگوں نے کیے تھے، مگر وہ مذاکرات رات کو تو ہو گئے مگر صبح کو غائب ہو گئے، حکومتی ٹیم انتظار کرتی اور وہ نہیں آئے۔ اچھا، اسپیکر راجہ پرویز اسد صاحب نے پی ٹی آئی کے اراکین کو اب طلب کر لیا اور 6 جون سے وہ استعفوں کی تصدیق کرنا شروع ہو جائیں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو واپس فلور آف دا ہاؤس پہ آنا چاہیے، پارلیمان میں آنا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس فوراً کے فوراً استعفے ان کے منظور ہو جانے چاہیے؟ عادل، میری بات ہمیشہ ریکارڈ پہ رہی ہے اور جو میں نے کہا ہے وہ صحیح ثابت ہوا ہے، جی، یہ استعفے نہیں دیں گے، اچھا، یہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے، بالکل ایک واضح چیز ہے، اور یہ بھی ان کو کرنا بھی یہی چاہیے اور راستہ بھی پاس۔ شاہ صاحب، آپ نے وزیراعظم شہباز شریف کو ایک خط لکھا کہ سرکولیشن سے سمریاں منظور ہو رہی ہیں، ایسا نہ کیا جائے، یہ غلط تاثر ہے، جو بھی ورڈنگ تھی، خط چونکہ آپ نے تحریر کیا تھا، تو حکومت جو ہے اب 31 دنوں میں میری جو معلومات ہیں 74 سمریاں تقریباً سرکولیشن کے ذریعے منظور ہوئیں، اور بعض اوقات جو ایجنڈا ہے کیبنٹ کا وہ بھی آن دا ڈے آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، تو یہ کیا تاثر کیا اس سے ابھر رہا ہے؟ دیکھیں، میں آج بھی اسی چیز کے حق میں ہوں، میں باؤنڈ تو ہوں، سمری تو کر دیتا ہوں، مگر میں اس حق میں ہوں کہ جتنی بھی سمریاں ہوں وہ کیبنٹ میں آئے، سرکولیشن پہ نہ ہو۔ ہم کیبنٹ کی میٹنگ ہر ہفتے کر رہے ہیں اور ہر ہفتے یہ ساری چیزیں آ جائیں اور ڈسکس ہو جائیں تو یہ بہتر ہوگا۔ یہ گڈ گورننس کی نشانی ہوتی ہے، یہ بیڈ گورننس ہوتی ہے جو بیٹھ کے کام نہ کیا جائے، آرڈیننس لایا جائے، سمریاں روٹیشنز میں ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس کیبنٹ ہے، ہمارے پاس پارلیمنٹ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آرڈیننس سے اوائڈ کر رہے ہیں اور ساری لیجسلیشن پہ توجہ ہے۔ اچھا، مجھے بتائیے کہ ابھی تک وزیر شہباز شریف صاحب نے جو بھی فیصلے کیے، کیا پیپلز پارٹی کو تمام فیصلوں میں مکمل طور پر آن بورڈ لیا گیا؟ آپ کو اعتماد ہے ان سارے فیصلوں پر، یا کچھ فیصلوں پر آپ کو اعتراضات ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے زیادہ مشاورت ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں جتنی زیادہ کنسلٹیشن ہوگی اتنا بہتر ہوگا۔ کنسلٹیشن سے پارلیمنٹ کی لائف بڑھتی ہے اور طاقت بڑھتی ہے، اس لیے کنسلٹیشن سیاسی جماعتوں میں اندر ہونی چاہیے۔ جو کنسلٹیشن نہیں کرتے ان کی حالت ایسی ہے جیسے عمران خان۔ شاہ صاحب، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک تلخ ماضی رہا ہے، ایک دوسرے کے سیاسی مخالفین آپ رہے، اگلے عام انتخابات میں کیا اکٹھے آپ الیکشن لڑیں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، یا ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے؟ دیکھیں عادل، بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا نظریہ بھی ہے، اپنی سیاست بھی ہے، اپنے مینیفیسٹوز بھی ہیں، اپنی کمٹمنٹ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو جوائنٹلی ریاست کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم نون کے ساتھ ہر اس فیصلے میں ساتھ کھڑے ہیں جو ریاست کی مضبوطی کے لیے ہوگا، پاکستان کے لیے ہوگا اور پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے ہوگا۔ ہم نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ الیکشن ہو، الیکشن سے باہر۔ شاہ صاحب، ایک آڈیو آئی مبینہ طور پر، وہ ملک ریاض صاحب جو ہیں زرداری صاحب کو کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب جو بھی وہ باتیں تھیں وہ آڈیو میں موجود ہیں، کیا عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کی زرداری صاحب سے؟ آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں، اور وہ ملک ریاض صاحب کے ذریعے وہ بات چیت ہوئی؟ دیکھیں، میں جس چیز کا مجھے علم نہ ہو جی میں اس پہ تبصرہ نہ کروں تو اچھی بات ہے، کیونکہ یہ اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے۔ یہ ویڈیو کی بات میں نے بھی سنی آڈیو کی، جی، مگر جب تک مجھے ذاتی علم نہیں ہوگا، جب تک میری ملاقات زرداری صاحب سے نہیں ہوگی، تب تک میں اس بات پہ تبصرہ کرنا بہتر نہیں سمجھتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمیں اپنے پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ باتیں کرنا چاہتا ہے، سیاستدانوں سے بیٹھنا چاہتا ہے، نئی سمت چلنا چاہتا ہے، تو ڈائلاگ کبھی بھی دشمن سے تو جب ڈائلاگ ہو سکتے ہیں تو پھر سیاستدان سے ڈائلاگ کر سکتا ہے، یہ اچھی بات ہے جس کو میں اچھا، سندھ کو کافی گلے شکوے رہے ہیں، تحفظات رہے ہیں وفاق سے، اب تو وفاق میں بھی آپ حکومت میں ہیں، سندھ میں بھی ہیں، پانی کی تقسیم کو لے کر کافی سیریس آپ کے گلے شکوے تھے، کیا وہ دور ہو چکے ہیں؟
نہیں کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر ہم جسٹس کریں گے تو چاروں صوبوں خوش ہوں گے، اگر ہم انجسٹس کریں گے تو فیڈریشن کو نقصان ہوگا، اور فیڈریشن کے لوگوں کے اندر ایک چپ کلش پیدا ہوگی جو کم سے کم پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی۔ اس لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ پانی کی جو پہلے غلطیاں تھیں، جو زیادتیاں تھیں، ان کو روکنے کی کوشش بھی کی ہے اور بہتر بھی کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 10 یا 15 دن کے اندر پاکستان میں پانی کا مسئلہ ہے۔ شاہ صاحب جاتے جاتے آخری سوال آپ سے کروں گا، اب لگ رہا یہ ہے کہ حکومت آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو چکی ہے، کیا اب آپ سینٹ میں تبدیلی کی طرف بڑھیں گے اور سنجرانی صاحب کو ہٹا کر یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنوانے کا آپ کا ارادہ ہے؟ کب تک یہ موو کر رہیں گے آپ؟ ہماری کوشش ہے کہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئے اور بہتر پوزیشن پہ جائے تو پھر یہ بھی ساری چیزیں ہو جائیں گی، مگر پہلے اسٹیبلٹی آئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ماحول کو مزید گرم نہیں کیا جائے، بہتر ماحول کو بہتر طریقے سے چلانا چاہیے، اور یہ ملک ہے، ریاست ہے تو سیاست بھی ہے، ریاست نہیں ہے تو سیاست بھی نہیں ہے، تو اس لیے تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں زیادہ جو چپ کلش ہو یا زیادہ سے انارکی پھیلانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے، اور میں عمران کو بھی کہوں گا کہ سیاستدان بنے اور سیاستدانوں کی لینگویج استعمال کرے، وہ گالم گلوچ سے اب پرہیز کرے، بہت ہو گیا، اب وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا، اور اس نے خود بھی دیکھ لیا کہ پنجاب کی طرف سے اس کو کوئی ریسپانس نہیں ملا۔ یہ سمجھ لیں کہ جو اس کا 100% تھا ریسپانس کی امید، جو ان کی سوچ کے مطابق، وہ ان کو 10% بھی نہیں ملا، تو اس نے دیکھ لیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں سیاستدان کو ایک دوسرے کے ساتھ اتنا آگے جانا چاہیے کہ کل ہم کھڑے ہو کے جب پارلیمنٹ میں کھڑے ہوں تو آپس میں آ سکیں۔ سید خورشید شاہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین آپ نے سن لیا، شاہ صاحب کو مفاہمت کی بات کر رہے تھے، عمران خان کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ آئیں اور مل بیٹھ کر یہ جو جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں وہ دور کیے جا سکتے ہیں۔ وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ بجلی کی قیمت کیا 8 روپے فی یونٹ بڑھائی جا رہی ہے کیا؟ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے خورشید شاہ صاحب سے تفصیلی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے نون لیگ کے نائب صدر اور وفاقی وزیر برائے توانائی انجینئر خرم دستگیر صاحب۔ خرم صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پہلے تو یہ بتائے گا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی جو سبسڈی تھی، جو ہم تو سمجھتے تھے پہلے دن یہ فیصلہ آپ کو کر لینا چاہیے تھا کہ وہ واپس لے لیں، چلے دیر آئے درست آئے۔ آئی ایم ایف سے معاملات اس وقت کس سٹیج پر ہیں؟ کتنے آپ مطمئن ہیں کہ جلد وہ جو ہے پروگرام کو دوبارہ آپ اس میں چلے جائیں گے؟ دیکھیے، ایک روایت ہے کہ ہر آنے والی حکومت کہتی ہے کہ پچھلی حکومت خزانہ خالی چھوڑ کر گئے تھے۔ اس دفعہ یہ جملہ درست نہیں، اس دفعہ درست جملہ ہے کہ یہ جو عذاب عمرانی اس ملک پر آیا تھا وہ ملک کو دیوالیہ کر کے گئے ہیں، بینک کرپٹ کر کے گئے ہیں، کیونکہ 5600 ارب روپے کا جو بجٹ ڈیفیسٹ وہ چھوڑ کر گئے ہیں، اس نے اتنے سارے معاملات کو بشمول توانائی کہ ہمیں جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ باندھ کر وہ چلے گئے ہیں۔ تو اس میں جو پہلی ہم نے اب جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے، اس کے باوجود بھی ابھی بہت فرق ہے جو بین الاقوامی قیمت ہے اور جو پاکستان میں ہے۔ تو آئی ایم ایف میں پاکستان کی کریڈیبلٹی امپروو ہوئی ہے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ اگلے ہفتے دوبارہ اس پر گفتگو شروع ہوگی، اور جون کے وسط میں مذاکرات فارمل ہوں گے، جس کے نتیجے میں ہمیں بہت توقع ہے۔ اس وقت تک بجٹ کے بھی بہت سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے کہ آئی ایم ایف بھی اپنا پروگرام دوبارہ شروع کرے گا، اس کے ساتھ ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کی جو پینڈنگ ہے وہ سارے ایشوز پینڈنگ ہیں وہ بھی دوبارہ آئیں گے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 30 جون سے پہلے بہت حد تک پاکستان کو وہ ایک عارضی طور پر صحیح لیکن ایک مالیاتی استحکام حاصل ہوگا جو پھر بنیاد بن سکتا ہے آنے والی اکنامک۔ مطلب اس کا مطلب یہ کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا جو ہے وہ بجٹ سے پہلے نہیں، بجٹ کے بعد ہی، بجٹ میں بھی کچھ ایسے میجرز ہیں۔ اس اصل میں بجٹ جو کہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون نے تو کوئی مستعار بندے نہیں لیے ہوئے باہر سے جو بجٹ بنائیں گے ان کا، آ کے ہمارے اندر اتنی سٹرنگتھ موجود ہے، مفتاح اسماعیل موجود ہیں، ڈار صاحب موجود ہیں، تو ہم ایک اپنی سوچ سے بجٹ دیں گے جو کہ ایک ذمہ دار بجٹ ہوگا، لیکن اس میں ظاہر ہے عوام، ہم ایک منتخب حکومت ہیں، عوام کی فلاح کا بھی ایک رول ہوگا،
اور یہ ہمارا چیلنج ہے کہ ہم نے IMF کو اس بات پر منوانا ہے کہ جی ہم نے جو سخت فیصلے ہیں، مشکل فیصلے ہم کر رہے ہیں، لیکن بیک وقت ہمیں عوام کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ اور میں صرف ایک نمبر آپ کے سامنے دیکھیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے پہلے ہم کوئی تقریباً جو ایک ماہ میں 102 ارب روپے کی سبسڈی یہ جا رہی تھی، اب 102 ارب روپے شاید آپ کے ناظرین کو سمجھ نہ آئے، 102 ارب روپے سے آپ 25 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنا سکتے ہیں۔ ایک ہسپتال جو ہے اس کی قیمت کو 4-4.25 ارب روپے، تو اتنی جو سبسڈی تھی، جو کہ ایکچولی اگر پاکستان کے پاس وہ سرمایہ ہو تو آپ اس کو عوام کی فلاح کے لیے، ان کی علاج کے لیے، بچوں کے علاج کے لیے، بوڑھوں کے علاج کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ وہ ایک ایسی سبسڈی جو ویسے تو ضرور سب کے لیے پریشان کن ہے، لیکن اصل میں جب آپ پاکستان کے مختلف آپشن کو چیک کریں گے تو بہتر یہی ہے کہ اس سبسڈی کو برداشت کر کے جو IMF میں جانے کا اس وقت سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ IMF میں جانا کوئی کسی حکومت کے لیے کوئی ایسا اعزاز کی بات نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ روپے کی قیمت میں استحکام آئے گا، اور اس سے بھی جو ہماری مہنگائی ہے اس کو روکنے میں ہمیں ویسے ہم 2-3 دنوں سے تو دیکھ رہے ہیں کہ روپے آہستہ آہستہ اسٹرینتھن ہو رہا ہے، لیکن جو خرم صاحب اس وقت انٹرنیشنل پرائس ہے تیل کی، اور جو ابھی بھی ہم دے رہے ہیں، آلدو کہ 30 روپے کی سبسڈی تو حکومت نے وڈرا کر لی ہے، لیکن فرق بہت بڑا ہے۔ اس کا مطلب 47 روپے کا فرق ہے۔ اب مطلب یہ کہ آپ کو مزید بڑھانا پڑے گا یہ معاملہ شاید بجٹ سے پہلے۔ نہیں، بجٹ سے پہلے نہیں، لیکن غالباً وہی جون میں جا کر ہم IMF کے مذاکرات سے پہلے یہ ہوگا، تاکہ پاکستان کے جو روپے کی، دیکھیے روپے کی قیمت میں استحکام اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے پھر تمام پاکستان کی جو امپورٹس ہے اس میں جب ٹھہراؤ آ جاتا ہے تو پھر اس سے مہنگائی روکنے میں مدد ملتی ہے۔ ادروائز اگر روپیہ مستقل کمزور ہوتا جائے تو پھر آپ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اچھا، بجلی کی قیمت سنا ہے کہ بڑھائی جا رہی ہے 7-8 روپے فی یونٹ، یہ بھی IMF کی جی نہیں، یہ بجلی قیمت میں ری بیسنگ اس کو ہم کہتے ہیں جی، اور وہ ہونی ہے جولائی میں، وہ ابھی فوری طور پر نہیں ہو رہی، کہ جو ہمارے 3 فیولز ہیں میجر، RLNG، کوئلہ اور فرنس آئل، ان تینوں کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمیں اس کو ری کیلکولیٹ کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم کی ہدایت یہی ہے وزارت توانائی کو کہ آپ جو بھی میکسیمم اس کے اوپر کوشش یہی کریں کہ عوام پر کم سے کم بوجھ آئے، اس کی ہم ایک بہت میجر ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور اگلے غالباً چند ہفتوں میں وزیر اعظم ایک بڑی جامع انرجی پالیسی کا بھی اعلان کریں گے، کیونکہ ایک بات اگر ہمیں کوئی نتیجہ مل گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں توانائی کا مستقبل پاکستان کے اندرونی وسائل میں ہے، اور اندرونی وسائل کیا ہیں؟ ہمارا ہائیڈل ہے جو پن بجلی ہے، ہمارا تھر کول ہے، اور سولر اور ونڈ ہے۔ تو ہمیں شفٹ ہونا ہے، اس کا آغاز انشاءاللہ ہم بہت جلد کر دیں گے۔ لیکن یہ جو ابھی جو بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائی جا رہی، ری بیسنگ ہوگی وہ بھی جولائی میں؟ جی جولائی میں ہوگی۔ مطلب یہ آپ کنفرم جی میں کنفرم کریں گے۔ اور بجٹ سے پہلے یہ بھی مشکل ہے کہ سبسڈی مزید واپس لی جائے، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی جائیں۔ سبسڈی جو تھی خان صاحب نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اناؤنس کی تھی، اس کی مدت 30 جون تک ہے، وہ 30 جون تک رہے گی، وہ 30 جون تک رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے۔ اچھا خرم صاحب، تو سیاسی گفتگو تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ آج خان صاحب کا آپ نے تقریر آپ نے سن لی ہوگی، وہ تو کورٹ کو بڑا کلیئر کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے اگر ہمارے ساتھ آپ نے سٹینڈ نہ لیا تو پھر معاملات جو ہیں وہ بگڑیں گے۔ پھر کے پی کے جو CM ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کے پی کی فورس استعمال کر سکتے ہیں لانگ مارچ میں۔ کیسے روکیں گے اگر کے پی کی فورس آ گئی ساتھ میں؟ تو جی ہم آئین کی طاقت سے روکیں گے۔ دیکھیے بڑا واضح ہے، آئین میں اظہار رائے کا حق ہے، اور آئین میں پرامن اجتماع کا حق ہے، ہم بھی اس حق کے احترام کریں گے۔ لیکن اگر کوئی تشدد کے راستے آنا چاہتا ہے، کوئی سپریم کورٹ کے اوپر اپنے جتھے کی طاقت کا استعمال کرنا چاہتا ہے کہ جی ہمیں آپ نے نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، تو ہمارے اوپر ایک فرض ہے، ایک تو آئینی حکومت کا دفاع کرنا ہے، اور پاکستان کے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو کرنا پڑا، جو کہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے، وہ ہم کریں گے، اور اس میں ہمارے جو ہاتھوں میں طاقت ہے وہ جسٹس مشیر عالم اور قاضی فائز عیسیٰ کی فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ ہے، جس میں واضح لکھا ہے
کہ کسی بھی اجتماع کو کسی قانونی حکومت کو گرانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس کو لفظ استعمال ہوا ہے انسرکشن، یعنی مسلح شورش جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، جس کا اب آپ کو معلوم ہے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ نے وہ دھمکی دی. اٹس اے تھریٹ ٹو انسرکشن. لیکن دیکھیں جمہوری حق ہے ان کا، اگر وہ آتے ہیں کوئی جلسہ وغیرہ کرتے ہیں تو اگر باقاعدہ درخواست دیتے ہیں پھر تو حکومت کو اجازت دے دینی چاہیے. جی تو ضرور آئے نا جی. اصل میں ریکارڈ کیا ہے تحریک انصاف کا؟ ریکارڈ ہے ڈنڈے لے کر پی ٹی وی پر قبضہ، ڈنڈے لے کر اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو مارنا، ان کی ہڈیاں توڑنا، بلڈوزر لے کے پارلیمنٹ کا جنگلہ گرانا. ان کا ریکارڈ یہ ہے پولیس والوں کو گولیاں مارنا. ان کا ریکارڈ یہ ہے درخت جلانا. ان کا ریکارڈ ہے اسلام آباد میں دکانوں پہ توڑ پھوڑ کرنا. اب جس پارٹی کا یہ ریکارڈ ہو اور وہ یہ کہے کہ جی میں تو اچانک پرامن ہوں گا، ہم بہرحال جو حق ہے احتجاج کا آئین میں، کورٹ نے اس دن بھی یہ کورٹ کی بھی کنٹیمپٹ کر چکے ہیں، اگرچہ کورٹ نے بہت ہی ایک نرم ویو لیا. ایج 9 تک اگر محدود رہتے تو ضرور کریں جلسہ، اگر بات کریں اپنی، لیکن اس سے آگے آنا اور اسلام آباد میں شہریوں کے روزگار کو تھریٹن کرنا، یہ بھی بات دیکھی ہوئی مشیر عالم کی ججمنٹ میں کہ جی آپ شہریوں کا جو حق ہے اس کو نہیں چھین. آپ کا دیکھیں سیاسی جماعت کا بھی ایک حق ہے، جو دوسرے شہری اس احتجاج میں شامل نہیں ہو رہے ان کا بھی حق ہے، ان کی زندگیاں، ان کا روزگار، ان کا کاروبار، ان کی جان اور مال کی حفاظت بھی ان کا حق ہے. تو ان دونوں حقوں کا ہمیں توازن کرنا ہے، اور اس لیے اگر پرامن طریقے سے آئیں گے ضرور آئیں، لیکن فساد، فتنے اور شورش کی اجازت نہیں جائے گی. مجھے آخر میں خرم صاحب یہ بتائے گا کہ اسپیکر صاحب نے تو پی ٹی آئی نے جو استعفے دیے طلب ان کو کر لیا، کل سے وہ آئیں گے. اگر تصدیق ہو جاتی ہے وہ اسمبلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیا گورنمنٹ ضمنی انتخابات کرائے گی؟ فوری طور پر. اچھا جی پاکستان کے عوام کا یہ بنیادی حق ہے، پھر یہ بھی ایک اور حق ہے کہ ان کی منتخب ایوانوں میں نمائندگی ہو. ایک فسادی جماعت اس ملک پر حکمران رہی ہے، لیکن پاکستانیوں کے شہریوں کا حق ان سے ہم نہیں چھینیں گے. ان کا حق ہے کہ ان کے نمائندے ایوان میں موجود ہوں. لہٰذا فوری طور پر ہم الیکشن کمیشن سے استدعا کریں گے کہ اگر ہمیں کوئی چیزیں ایکسپیڈائٹ بھی کرنی پڑتی ہیں لیکن فوری طور پر ان حلقوں میں الیکشن کروا کے ان کے نمائندے یہاں ایوان میں موجود ہوں اور عوام کی آواز اٹھائیں اور ہم اس کو سنیں گے انشاءاللہ. فوری طور پر الیکشن کریں گے. خرم دستگیر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا. جو بڑے اہم سوالات خرم صاحب نے اٹھائے، خورشید شاہ صاحب نے اٹھائے، وہ فروخ حبیب صاحب کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے سید خورشید شاہ اور دستگیر صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فروخ حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فروخ صاحب بہت شکریہ. اسپیکر صاحب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی اور 6 جون سے جو آپ لوگوں نے استعفے دیے ہیں اس کی تصدیق کا باقاعدہ عمل شروع ہوگا. کیا تحریک انصاف دوبارہ ارادہ رکھتی ہے اسمبلیوں میں جانے کا، یا اس پر آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ جا کے تصدیق کریں گے ان استعفوں کی؟ جن اسمبلیوں کے اندر جو ہے وہ امریکن رجیم چینج کی سازش کے تحت موجودہ جو ہماری حکومت تھی، سابقہ حکومت، اس کو جو ہے وہ تبدیل کیا گیا، تو لہٰذا ان اسمبلیوں کی وقت ختم ہو چکی ہے. آپ دیکھیں ان اسمبلیوں کے وقت کیا ہے کہ راجہ ریاض جو کہ نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ وہاں پر اپوزیشن لیڈر ان کو بنا دیا گیا ہے. ہیئر یو ہیو اے پوائنٹ. بالکل. اور اسپیشلی جب راجہ ریاض صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اگلا ٹکٹ نون لیگ کے الیکشن پر لڑنا ہے، تو obviously I agree with you, it's a big question mark. تو وہاں پر آپ بتائیں کہ ان کے نزدیک ان اسمبلیوں کی اہمیت سوائے اپنی مرضی کے قوانین پاس کروانے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. یہاں بیٹھ کے انہوں نے 2 الیکشن کمیشن کے ممبران لگائے جو ان کے گھر کے بندے ہیں. ایک کے پی کے کا ممبر ہے، ایک ان کا پنجاب کا ممبر ہے. اس کے علاوہ چیئرمین نیب بھی اپنا بندہ لگانا چاہتے ہیں. نیب امینڈمنٹ قوانین کا مطلب یہ ہے جو انہوں نے پاس کیے ہیں کہ نیب کو تالا لگا دیا عملاً طور کے اوپر. نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری کے اوپر جو امنی گروپ کے کیسز ہے وہ سب کیسز ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں سے ووٹنگ رائٹ واپس لے لیا، ای وی ایم کا خاتمہ کر دیا. تو اس قسم کے جتنے قوانین ہیں وہ یہاں پر لے کر آئے ہیں. اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ یہ ان اسمبلیوں کی کوئی وقت سمجھتے نہیں ہے، نہ ہی ان کی قدر سمجھتے ہیں. یہ تو اپنا مکمکا انہوں نے کیا ہوا ہے. لہذا ہمارا
इन असम्बलियों में वापस लेकिन आने का फरूख साहब यहाँ मामला ये है कि अगर आप असम्बलियों में वापस नहीं जाएंगे तो वो तो वन साइडेड जो कुछ करवाना चाहें वो करेंगे। अब आपने ये तो कह दिया हम वापस नहीं जाएंगे, क्या आपके जो मेंबरान हैं वो इन इस्तीफों की तस्दीक करने के लिए तैयार हैं? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर हम इन असम्बलियों में वापस आएंगे, 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे और इमरान खान को नया वजीर आजम भी बनाएंगे। वो तो इंतखाबात के बाद आप हो सकता है आ जाए ना, लेकिन तो मैं आपको लाया अमल भी बता रहा हूँ ना। जो इन्होंने काले कवानीन जो है वो पास किए हैं, वो तमाम कवानीन जो है वो हम अनडू करेंगे। इसके अलावा जो आपने कहा कि इस्तीफों की तस्दीक का जो मामला है, इस पे भी जो है वो स्पीकर की मैलाफाइडी है। बुनियादी तौर के ऊपर हम अपने इस्तीफे जो है वो जमा करवा चुके हुए हैं। जो साबका स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, वो हमारे इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को उन्होंने भिजवा दिए थे। अब इन्होंने असेंबली सेक्रेटेरिएट में उनको दोबारा डीसील करवाया, उनको दोबारा रोका, उनको दोबारा मौखर किया इन्होंने। वो तमाम अमल जो है वो गैर कानूनी है। जब एक स्पीकर पहला फैसला ले चुका है तो मैं समझता हूँ कि उसके फैसले को रोक के डिले करना, मौखर करना, बाद में एक बंदे को बुलाना, आ गया फरूख साहब। बिल्कुल 125 से ज्यादा इस्तीफे अरकान असेंबली ने खुद अपने दस्तखतों से बगैर किसी प्रेशर के जमा करवाए थे। ठीक है, मतलब इधर आपका इनको ये इस्तीफे एज इट इज ही मंजूर हैं, इनको भेजें। 100 हल्कों के अंदर जो है वो ज़मीनी इंतखाबात ये करवा सकते हैं। ठीक, अच्छा मेरा वैसे अगला सवाल आपसे यही था अभी। हाँ, खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये कहा कि जैसे ही ये इस्तीफे मंजूर हो गए फौरन के फौरन हम ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे। अगर वो ज़िमनी इलेक्शन कराते हैं तो पीटीआई क्या उन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हम अक्टूबर से पहले इंतखाबात करवाने के लिए जो है वो हमें वक्त चाहिए, 7 माह का अर्सा दरकार। वो तो आम इंतखाबात का कह रहे हैं ना, लेकिन अगर आम इंतखाबात नहीं, अभी वो हल्का बंदियां भी कर रहे हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि क्या 100 हल्कों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन करवा सकता है? अगर इलेक्शन कमीशन 100 हल्कों में इंतखाबात करवा सकता है तो फिर इलेक्शन कमीशन 272 हल्कों में भी इंतखाबात करवा सकता है। तो बजाय जो है वो आप टांके लगाते फिरें और इसी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को जो है वो दवाम देते फिरें, तो बुनियादी तौर के ऊपर इनको नए आम इंतखाबात की तरफ आना चाहिए। मतलब लुबे लुबाब फरूख साहब आपके जवाब का ये कि अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो आप उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। जनरल इलेक्शन के लिए 48 अरब रुपया मांग लिया उन्होंने, ठीक है। तो ये 100 ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर जो है आप देखेंगे क्या इनके ऊपर 10-15 अरब रुपया खर्च नहीं आएगा। एक तरफ हुकूमत कहती है हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं है, दूसरी जानिब जो है वो ये खर्चा कहाँ से पूरा करेंगे? बाकी तो लल्ले तलल्ले शुरू हुए हैं ना, वजीर आजम हाउस की तज़ीन और आइश हो रही है, सेक्रेटरीट की हो रही है, खापे खुल गए हैं, वो तो सब इनके लल्ले तलल्ले जारी हैं। तो ये सियासी गेमेक्स ना करें, मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाएं। मुल्क का नुकसान कर रहे हैं ये लोग, इनका एक एक दिन एक एक लम्हा मुल्क के ऊपर भारी गुजर रहा है। ठीक, मुझे फरूख साहब ये बताइएगा, आज खान साहब ने स्टेटमेंट दी कि वकला और अदलिया को तारीख माफ़ नहीं करेगी, अगर स्टैंड ना लिया तो आपके बच्चे भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। ये क्या पैगाम देना चाह रहा हूँ? साथ में सीएम केपी साहब ये कह रहे हैं कि हम केपी की फोर्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि क्या अब रियासत के साथ केपी पुलिस को लड़ाएंगे आप, ये स्ट्रैटेजी है? नहीं, देखें, रियासत नहीं है, रियासत के साथ तो हम तो पाकिस्तान को जो है वो जोड़ने की बात करते हैं। यही वजह है कि हमने उस दिन अपना जब धरना खत्म किया, धरना देने का फैसला नहीं किया, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इन्होंने तो कत्ल गारत और खून रेजी का पूरा प्लान बना रखा था। आंसू गैस, तशद्दुद, कारकुनान को हमारे शहीद किया, पुलिस को जिस तरीके से वहशी अंदाज में इन्होंने इस्तेमाल किया वो कोई नहीं करता। और पुरअमन प्रोटेस्टर थे, पुरअमन प्रोटेस्टर्स को कभी इस तरीके से उनके ऊपर ये जुल्म भी नहीं होता, पूरी दुनिया के अंदर नहीं होता। और सबको पता है कि हमारा जो क्राउड है वो वायलेंट क्राउड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये रवैया इख्तियार किया। तो मुझे आप बताएं कि क्या ये वफाक को कमजोर नहीं कर रहा शहबाज शरीफ? इमरान खान ने तो वफाक को मजबूत किया था। ये जीबी के वजीर आला पे इन्होंने FIR काट दी, इन्होंने AJK के वजीर आजम पे FIR काट दी, इन्होंने KPK के वजीर आला के ऊपर FIR काट दी, उनका 2 सूबों का आपस में रास्ता मुनक़ता इन्होंने कर दिया। आप मुझे बताएं कि ये कौन सा आईनी इख्तियार था इनके पास, ये इनके पास कौन सा राइट? नहीं, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद देखिए इन्होंने जो किया वो गलत किया, तशद्दुद और वो सारा फरूख साहब, लेकिन इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम केपी फोर्स जो है वो लेकर साथ में जाएंगे।
نہیں دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر الٹیمیٹلی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ اپنی اگر ایک حکومت کو ٹارگٹ کریں گے اور وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے تو ادھر کی فورس کا بھی رائٹ ہے کہ اپنے وزیر اعلیٰ کو پروٹیکٹ کریں. ٹھیک چلے. فاروق حبیب صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاگرد. مجھے میری ٹیم سے میں نے اجازت دی. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.